अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस किताब में लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुबहानल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हसूल सवाब के लिए हम चंद अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी उसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए इल्म दीन के इस दर्जा में शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेट पर फेसबुक के ज़रिए से क्लास लेने के बाद इल्म दीन जो मुझे हासिल होगा उसको दूसरा तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इल्म दीन हासिल करूँगा, अमल करूँगा, इसको शेयर भी करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इल्म दीन फैलाने के असबाब में से एक सबब पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, कल हमने वज़ू के बारे में, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में, पानी के इसराफ़ के बारे में कुछ हमने सीखा कि इसराफ़ जो है वो कितना बुरा है और इसमें किस कदर गुनाह है। अगर हम इसराफ़ से बच जाएं तो हमारा जो है वो पानी का जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा और इसी तरह दीगर जो गुनाह हैं वो हमारे खाते में अगर आते हैं तो वो नहीं आएंगे। ठीक है। एक हदीस पाक है, वो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि वज़ू में बहुत सा पानी बहाने में कुछ भलाई नहीं है और ये काम शैतान की तरफ से है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को दुआ मांगते सुना। हम उनके जो बेटे थे वो इस तरह दुआ मांग रहे, इलाही मैं तुझसे जन्नत का जो राइट साइड वाला सफ़ेद महल है वो मांगता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे अल्लाह ताला से जन्नत मांगो, दोज़ख से पनाह मांगो, लेकिन ये स्पेसिफिक ना करो कि मुझे फ़लाँ जो जन्नत का महल है, जन्नतुल फिरदौस का, उसका राइट साइड वाली वो जगह चाहिए। मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़र रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं। सहाबी वो शख्स होता है कि जिसने हालत ईमान में सोहबत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासिल की हो और उसी पर उसका इंतकाल किया हुआ हो। तो अबू जहल ने सोहबत रसूल तो हासिल की, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सका। ये उसका बातिन ख़राब था जिसकी वजह से उसने कलमा नहीं पढ़ा और नबी अलैहिस्सलाम को ना मानने की हालत में ही दुनिया से चला गया। तो वो साबी नहीं होगा। साबी के लिए हालत ईमान भी ज़रूरी है, सोहबत नबी भी ज़रूरी है और उसी हालत पर मौत भी ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें ज़हन में रखिएगा, फिर बंदा साबी बनता है। तो आज बंदा सब कुछ बन सकता है लेकिन साबी नहीं बन सकता। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी आंखों से सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में दीदार हो तो फिर बंदा साबी बनता है। तो अगरचे आज किसी को ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हो तो जाएगा लेकिन वो सहाबी नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर। काश के हमें भी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात मुयस्सर आए, नसीब हो और हम जो है ना वो ज़ही नसीब हमारी आँखें जो कि मुश्ताक हैं सरकार अलैहिस्सलाम को देखने की, इनका ये शौक़ पूरा हो और इन आँखों के हवाले से भी हम मुतमईन हो जाएं कि इन आँखों में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर आ चुकी है, लिहाजा अब इनको कब्र के कीड़े नहीं खाएंगे। इन आँखों पर अब जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत नहीं किया जाएगा। क्यों? इन आँखों पर अल्लाह ताला ने, उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने करम फरमा दिया है। जी हाँ।
تو عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بیٹے میں نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں ایک ایسی قوم آئے گی جو وضو میں حد سے تجاوز کرے گی اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ اب یہ تجاوز ہی ہے کہ دعا میں جیسے نا تجاوز ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں نہیں چاہیے، یہ تجاوز ہے، اور حد میں حد سے بڑھنا ہے، اس کو ایکسیڈ کرنا کہیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وضو میں جو حد سے بڑھنا ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر 3 بار دھونا تھا لیکن 3 بار نہیں 4 مرتبہ دھونے لگ پڑا، 5 مرتبہ دھونے لگ پڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دھونا تو تھا آدھی پنڈلی تک لیکن وہ گھٹنے تک لے گیا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ دھونے تھے کونیوں تک، یہ بغل تک لے گیا، اوپر تک، یہاں تک، تو یہ ایسا کرنا بھی یہ حد سے تجاوز ہے، وائلیشن ہے، اور لمٹ کو کراس کرنا ہے، یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عرابی نے نبی علیہ السلام سے میں حاضر ہو کر نا وضو کے بارے میں پوچھا، نبی علیہ السلام نے ان کو وضو کر کے دکھایا، ہر عضو کو آپ نے 3 بار دھویا اور فرمایا کہ اے عرابی وضو اسی طرح ہے، جو اس سے زائد کرے گا یا کم کرے گا اس نے برا کیا اور اس نے ظلم کیا۔ سنن نسائی شریف میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے وضو تو ہم سکھا رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ عز وجل، طہارت بھی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے اب بارہا سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن ذہن نصیب اگر ہمیں موقع ملے تو یہ لاک ڈاؤن جب ختم ہوگا تو ہم جو ہے نا مدنی قافلے میں سفر کریں، وہاں پر ہمارے جو مبلغین ہیں سنتوں بھرے آپ کو طریقہ ہے کار سکھائیں، غسل کرنا آ جائے، وضو کرنا آ جائے، طہارت کے مختلف طریقے آ جائیں۔ اگر ہم یہ چیز پتہ چل جائے تو ہمارے لیے بڑا ایک بہترین چیز ہو جائے گی۔ تو اب وضو تو تب ہے کہ جب عملی طور پر میں اس کو سیکھوں وضو کیا ہے، کیسے ہے، اور اس میں کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر عملی طور پر مجھے آ جائے تو میں بڑا اس کے میں بہتر تصور کروں گا۔ اب اس میں مبلغین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بغیر اسراف کے اپنے جو قافلے کے شرکا ہیں ان کو وضو کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، بیٹھ کر ان کو بتائیں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں وضو ایسے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، پھر سب کا وضو چیک کریں۔ اور الحمدللہ عز وجل ہمارے مبلغین حضرات جیسے ہی کرتے ہیں، قافلے میں یا وہ جو شرکت کرتے ہیں ان کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہی تو باریں ہیں قافلے کی کہ الحمدللہ عز وجل قافلے میں جو ایک دفعہ شرکت کر لیتا ہے وہ پھر بار بار شرکت کرتا ہے۔ تو اس چیز پر ذرا توجہ ہو اور غور و فکر رہے کہ وضو کرنے میں سیکھنے میں جھجک نہیں کرنی، ہیزیٹیشن نہیں دکھانی کہ میرا جو ہے نا وہ وضو نہیں ہوا یا غسل نہیں ہوا، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح وضو میں جو اسراف ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بھی میں کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عرض کرتا چلوں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت پر کروڑ انوار و تجلیات نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ چلو لیتے ہیں، چلو آگے کیا، نلکے میں پانی زبردست طریقے سے اس کا پریشر چھوڑا۔ اب دیکھیے پانی نل کے اگر پریشر ماڈریٹ ہوگا تو چلو بھر جائے گا، لیکن اگر پریشر تیز ہوگا تو وہ چلو بھرنے کے بجائے پانی لگ کے باہر گرتا رہے گا، پانی ضائع ہوگا۔ تو یو آر ویسٹنگ یور واٹر، اس میں کوئی ویلڈ ریزن بھی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اب دوسری چیز، چلو بھرا ہونا تو ضروری ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے ناک دھونا ہے، کلی کرنی ہے، تو آپ کے منہ میں آدھا چلو ہی کافی ہے، ناک دھونے کے لیے آدھا چلو ہی کافی ہے، تو زیادہ چلو بھرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بلا حاجت آپ یہ کام کر رہے ہیں، جب بلا حاجت کریں گے تو اس میں اسراف ہی ہوگا۔ اور جو ٹیب آپ نے اوپن کرنا ہے اس کا فلو جو دیکھیے گا، فلو اگر اچھا ہے، نرم ہے اور اس میں ذرا متوسط انداز ہے تو وہ ذرا بہتر رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ تیز نلکا کھولیں گے تو پانی بہت زیادہ ویسٹ ہوگا، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوگا۔ اگر وہ اس میں نپل لگا ہوتا ہے ٹوٹی میں، اگر اچھا ہو جائے گا اس سے پانی زیادہ ضائع بھی نہیں ہوتا۔ وضو کرنے سے پہلے اگر سردیاں ہیں تو اگر گیلا ہاتھ کر کے اپنے پہلے ہاتھوں پر
طرح پاؤں پر ان کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بال جب بیٹھ جائیں گے اور ڈرائنس بھی ختم ہو جائے گی. جب آپ پانی بہائیں گے تو فلوئنٹلی پانی بہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اچھا، اسی طرح اگر دیکھیے سردیوں میں پانی، گرم پانی لینے کے لیے نا کئی جگہ پر ایسے دیکھا گیا ہے کہ ٹھنڈا پانی نل میں ہے، نلکے میں ہے، اس ٹھنڈے پانی کو نکالا، پھر گرم پانی آئے گا، پھر میں اسے وضو کروں گا. اب وہ بھائی جو ٹھنڈا پانی ہے وہ آپ نے ضائع کیا ہے. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لوں. آپ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کسی برتن میں نکال لو، برتن میں نکال لو، اس کو فار دی لیٹر یوز، بعد میں استعمال کرنے کے لیے اس کو رکھ لو، اور جب رکھو گے تو تمہارا پانی بھی استعمال ہو جائے گا اور اس میں ضیاء کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا. تو میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر چیز میں جناب ان کا تجربہ ہے کہ دین کے مطابق ہم کس طرح چل سکتے ہیں، ہمارا انداز معتدل کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا طریقہ کار کیسے ماڈریٹ ہو سکتا ہے. یہ بہتر طریقے سے وہ تربیت فرما رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں سے جڑے ہیں اور ان سے فیض پا رہے ہیں، تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں، اگلوں کو تربیت دے بھی رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں سنور چکی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے سایہ رحمت کی وجہ سے، ان کے سایہ عاطفت کی وجہ سے اگلی نسلیں بھی ہماری سنور جائیں گی. یہ خاصہ ہے امیر اہل سنت کا، جو کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، صحیح موقع پر صحیح انداز میں تربیت بھی فرماتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں یہ انداز ٹھیک ہے، اس انداز میں شریعت کی نافرمانی ہے تو ہم نے شریعت کی اتباع کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، عصیان نہیں کرنا، ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس میں جب بھی ہم نے غسل اس میں مسواک کرنی ہے، کلی کرنی ہے، نلکے کو بند کر لینا ہے. ٹھیک ہے. نل کے مقابلے میں دیکھیں اگر کسی برتن سے وضو کرتے ہیں، لوٹے سے کر لیں، ایور جس سے کہتے ہیں EWER، ایور لوٹے سے اگر وضو کر لیں تو وہ بھی زیادہ بیٹر ہے، اس میں پانی بھی کم خرچ ہوگا. اور وہ لوٹا لازمی نہیں کہ واش روم والا ہی لوٹا ہوگا، آپ نیا لوٹا لے لیں، اس سے آپ جو نا وہ وضو والا برتن اس کو بنا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو بزرگان دین کئی جو ہے نا وہ اس طرح لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس سے پانی کم خرچ ہوتا ہے، اور لوٹے سے آرام سے اس کے جو نلکا ہے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی گرا لیں، منہ دھو لیں، پانی گرا لیں، یہ کونیاں دھو لیں، پانی گرا لیں، مسح کر لیں. تو پاؤں دھونے میں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا ایک ہاتھ فری ہوگا اور سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر انسان کرنے کو آئے کیا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ پانی پی چکنے کے بعد جو گلاس میں پانی بچ جائے اس کو پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ چلو یار گلی میں بیٹھا ہوں تو پانی بچ گیا ہے تو میں اس کو پھینک دوں نا، ایسا نہیں کرنا، یہ بھی پانی کا اسراف ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک چمچ دھوتے ہیں بھائی اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی، ایک چمچ دھوتے ہیں لیکن پانی اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جیسے میں کئی دھو رہا ہوں یا دھو رہی ہوں. تو اسلامی بہنیں خصوصی طور پر توجہ کریں، گھروں میں پانی کا اسراف نہ کریں. آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے، ہم جو ہے نا وہ اس لیے یہ کورس شروع کیا ہے تاکہ جو غیر شرعی طریقہ کار ہیں ان سے ہم آپ کی توجہ دلائیں اور ان سے بچنے کی کوشش کروائیں. اگر آپ پانی ضائع نہیں کریں ملے گا، اسراف سے بچ جائیں گی اور ہمارے جو ہے نا وہ بہتری بھی آئے گی. پانی ضائع کرنے میں کوئی جو ہے نا وہ حسن نہیں ہے، صرف قباحت ہی قباحت ہے. اسی طرح جو ہے وہ گھروں میں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں دونوں توجہ سے سماعت کریں. میں کمرے میں گیا، میں نے لائٹ آن کی، میں نے فین آن کیا، وہ آن کر کے تھوڑی دیر میں بیٹھا باہر آ گیا. اب وہ فین آن ہی رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ لائٹ آن تھی وہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندے ہی جواب نہیں دینا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہاں کھڑے ہو کر جواب دے ہونا ہے، ہر چیز کی نعمت کا جواب دینا ہے. سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. توجہ نہیں ہوگی، شاید اکثر کی ہوگی لیکن کہیں کو توجہ اس طرف نہیں ہوگی کہ سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا، گرم پانی حاصل کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. رب کائنات فرماتا ہے تمہیں ضرور بالضرور، ثقیلہ کا صیغہ ہے اور لام بھی تاکید کا لگا ہے، نون بھی تاکید کا لگا ہے. ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
गर्म पानी नेमत है, सर्दियों में ठंडा पानी है। तो ये नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। एक सांस अंदर जाता है, एक सांस बाहर आता है, अंदर जाने पर भी शुक्र है, बाहर आने पर भी शुक्र है। तो काश कि अगर हम शुक्र करने वाले बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में देखिए अल्लाह इस्लाम हमारे आबा अजदाद ने कबूल किया, अल्लाह ने उनको नवाजा, अल्लाह ने हमें नवाजा, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फ़ाबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, उसको वालिदैन उसको नसरानी बना देते हैं, क्रिश्चियन कर देते हैं, उसके वालिदैन उसको मजूसी बना देते हैं, सितारा परस्त कर देते हैं। लेकिन हम तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, करम है कि उसने मुसलमानों के घर में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क है और उसमें उलमा की अल्लाह ताला ने कसरत रखी है। बड़ी बात अमीर अहले सुन्नत हैं जो कि हमारे शेख तरीक़त हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इतने सारे फैज़ान रखे हैं और ये क्यों ना हो, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस मुल्क में जगह दी और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर अहले सुन्नत के दामन और कदम से वाबस्ता किया। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। अब देखिए मुसलमान तो हम हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतें और उसके बेपनाह करम हम पर हैं? कि अब देखिए डिप्रेशन है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह दिमागी अमराज हैं, इसी तरह फालिज है, इसी तरह कई और अमराज हैं जो रिलेट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ। क्या उनका इलाज दीगर मज़ाहिब के पास है? क्या उनका इलाज एक नॉर्मल जो आसान इलाज है दीगर डॉक्टरों के पास है? नहीं है। जो इलाज इस्लाम के पास है वो किसी और के पास नहीं है। देखिए हम मिसवाक करते हैं, उसमें कई, एक तो है ना सुन्नत का सवाब है, नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है, दीगर जो सवाब है वो भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखें इसके अलावा साइंसी सवाबात, साइंसी जो चीज़ें हैं वजूहात है वो कितनी हैं, इसके अलावा जो दुनियावी वजूहात हैं वो कितनी हैं। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारे वज़ू में अल्लाह ताला ने कितनी हिकमतें रखी हैं और हिकमतें रख कर अल्लाह ने हमें नवाजा है। अल्लाह के इन हिकमतों पर और इन अताओं पर जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर की हैं। अब देखिए जो डॉक्टर्स हैं जर्मनी के, इसी तरह दीगर जो अतराफ़ हैं उनका, बेल्जियम वगैरह के, उनका ये कहना है कि अगर गर्दन के पुश्त पर यानी गर्दन के ऊपर अतराफ़ पर रोज़ाना अगर पानी के चंद कतरे लगा दें तो रीढ़ की हड्डी में, हराम मग़ज़ में इसकी जो ख़राबी होती है, इससे जो अमराज पैदा होते हैं, जो बीमारियां जन्म लेती हैं, उनसे तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। अब देखिए रोज़ाना मैंने जो है वो पानी लगाना है, तो काफिर ने तो पानी लगाना है ना, लेकिन हमने पानी नहीं लगाना, हमने मसा करना है। मसा करेंगे, फ़र्ज़ अदा होगा, ज़ाहिर है चौथाई सर का मसा करना तो फ़र्ज़ है। मसा करेंगे, वज़ू हो जाएगा, नमाज पढ़ लेंगे और ये भी फ़ायदा हो जाएगा। मसा करने का तरीका तो आपको मैंने बताया था, ऐसे ना, ऐसे ही करना था। नहीं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे नहीं करना। पहले राइट साइड पर करना है, राइट हैंड को यूटिलाइज करना है, इस तरह गर्दन का सामने नहीं करना। अब गर्दन ये रिलेट करती है, इसका है तो गर्दन की आ गई तो ये दिमागी जो अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जुमला जो दीगर बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी वाली बीमारियां हैं सॉरी, वो भी जो है वो आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मायूसी का जो इलाज है, मुसलमानों में एक तहकीक के मुताबिक मुसलमानों में मायूसी का अमराज कम पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख लें, लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग परेशान हैं लेकिन मायूस नहीं हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना, अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए निकालता है। अल्लाह ताला निकालता भी है, निकाल भी रहा है, निकालता भी रहेगा। कई ऐसे अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है और वो आपके दरवाज़ों पर पहुंचकर आपकी मदद कर रहे हैं। फिर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला
آپ کی دعوت اسلامی 8,000 سے زیادہ جو خون کی بوتلیں ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دے چکی ہے۔ جی ہاں، 8,000 کی تعداد خون کی بوتلیں۔ ابھی یہ کچھ اسلامی بھائی نے خون دیا ہے۔ اگر اداروں کو دعوت اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو اور ضرورت ہوئی تو آپ کو اور خون بھی فراہم کیا جائے گا۔ پھر یہ دیکھیے 1 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں جن تک راشن پہنچ چکا ہے، دودھ پہنچ چکا ہے، پکا ہوا کھانا پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہروں میں آ کر آباد ہوتے ہیں کام کاج کے لیے۔ اب کام چونکہ نہیں ہے کہیں بھی، ان کا پکانے والا کوئی نہیں ہے، آٹا ان کو دے دیا جائے، گھی ان کو دے دیے، اس کا کیا کریں گے؟ نہ ان کے پاس چولہا ہے نہ پکانے والا ہے، تو ان کو پھر دعوت اسلامی پکا ہوا تیار جو راشن ہے وہ دیتی ہے، کھانا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز وجل 26 لاکھ کا جو ہدف ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز وجل 26 لاکھ کا ہدف کراس کر جانا ہے، اور ہم نے جو خاندان ہیں 26 لاکھ پاکستان میں جو رہتے ہیں ان تک راشن پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یہ حالات ہمارے بہتر سے بہترین ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ عز وجل 26 لاکھ کا ہدف میری دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی وہ کراس کر جائے گی، اس کو ٹچ نہیں، انشاءاللہ اس کو کراس کر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور آپ صرف دینا شروع کریں، دیکھیے گا آپ کی بیک اینڈ پر کتنے لوگ آپ کو دینے والے آ جائیں گے، اور وہ آپ کی معاونت کریں گے، لیکن یہ بھی کہیں گے کہ حضرت صاحب میرا نام نہ آئے، میرا نام نہ آئے، صرف آپ نے بانٹنا ہے، دوں گا میں، تقسیم آپ نے کرنا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا ایک یہ بھی طرح امتیاز ہے، شاید آپ کی معلومات میں ہوگا کہ اسلامی بھائیوں کی، کہ دعوت اسلامی راشن تقسیم دن میں نہیں کرتی۔ اب سوچتے ہوں گے کہ رش بھی پڑ جاتا ہوگا، تو بے پردگی، تو یہ مخلوط، یہ سارے نظام، اس سے بچنے کے لیے الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کام ہی ایسا کرتی ہے کہ جو کہ سب سے جداگانہ ہے، ہٹ کر ہے اور سیف ہے۔ کیا کرتے ہیں دعوت اسلامی؟ آپ کی دعوت اسلامی رات کو راشن بانٹتی ہے، رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی امداد پہنچا آتی ہے، تاکہ سفید پوشوں کی سفید پوشی بھی برقرار رہے، کسی کو دس سے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ جو ہاشمی حضرات ہیں، سید حضرات ہیں، ان کو صدقات نافلہ سے دیا جائے گا، جو زکوٰۃ کے اہل ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا، اور جو زکوٰۃ کے اہل نہیں ہیں، ویسے تنگ دست ہیں، تو ان کو اس سے ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن رات کو گھر پر راشن پہنچے گا۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں، جن کو آپ اپنی زبان میں کارکنان کہتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہر مسجد کے تھرو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس محلے میں کون ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے، وہ انہوں نے لسٹیں بنائیں، دعوت اسلامی نے ان کو رقم فراہم کی، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں میں بانٹ دی۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے چلتا ہے۔ افراد کی اتنی الحمدللہ کثرت ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے، وہ اندرون ملک ہو، وہ بیرون ملک ہو، وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، الحمدللہ 200 کے قریب ممالک میں آپ کی دعوت اسلامی پہنچ چکی ہے۔ اور یہ میں اپنا سینہ 36 انچ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میری دعوت اسلامی اتنا کام کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم دعوت اسلامی سے پیوستہ ہیں، ہم دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، دعوت اسلامی نے ہمیں قبول کیا ہے، اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی علم دین کے مواقع ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، اور امیر اہل سنت کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ اب دیکھیے فالج جو ہوتا ہے وہ اصل میں دماغی امراض کی وجہ سے ہوتا ہے، پڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ فالج ہونے کا خطرہ بھی مائنر سا رہ جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ پابندی سے وضو کریں، نئے پانی سے وضو کریں، سنت کے مطابق وضو کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو میں سنتیں متعدد ہیں، ہر سنت اس میں کئی حکمتیں ہیں، ہزارہ حکمتیں ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، مسواک کو لے لیں آپ، تو ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، سنت مبارکہ ہے، اور اس کی سنتوں کی برکتیں اللہ اکبر شمار سے باہر ہیں۔
اعداد و شمار آپ کر نہیں سکتے کہ اس کی کتنی برکتیں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں. اب دیکھیے ایک سوئٹزرلینڈ کا ایک نو مسلم ہے، ایک بیپاری یا بزنس مین، وہ کہتا ہے میری اس سے نو مسلم سے میری ملاقات ہے، میں نے اس میں اس کو تحفے میں مسواک پیش کی تو وہ خوش ہوا، اس نے چوما، آنکھوں کو لگایا، کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوا تھا نیا نیا، تو اب جو مسلمان ہونے کے بعد مجھے مسلمانوں نے ایک مسواک دی تھی، میں اس کو دیکھو کپڑا میں لپیٹی ہوئی تھی اور اس کو بڑے احتیاط سے اس نے کھول کر مجھے دکھایا، دیکھو میں یہ مسواک ہے، اس کو میں یوز کرتا ہوں اپنے دانتوں میں، اس کو صاف کرتا ہوں. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مسواک ختم ہو جائے گی اور یہ بڑی نایاب چیز ہے اور مجھے ملے گی نہیں. چیزیں نایاب ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ملتی اور بعضوں کو علم نہیں ہوتا. تو اب کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیا بڑا خوش ہوا کہ واقعی یہ ایک ایسی الگ چیز ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور اس میں بے ہا کرام ہیں اور اس میں فوائد بھی ہیں جو کہ میں نے دیکھے ہیں، واقعی میں نے دیکھے ہیں. اب نیو مسلم جو بھی ہوا ہے، کئی ایسے نیو مسلم ہیں جو کہ آپ کی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، آپ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ عز وجل نیو مسلم کورس کر رہے ہیں. آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں نیو مسلم کورس بھی ہے. اگر کوئی اسلامی بھائی دنیا کے کسی ملک میں مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اسلام کو اس نے جو ہے وہ بتائے ہمیں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ کر کہ میں نیو مسلم ہوں، مجھے کوئی جو ایسینشل انسٹرکشنز ہیں وہ مجھے دی جائیں، تو آپ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایک ایسا کورس ہے جو کہ نیو مسلم کورس ہے. اس میں نئے ہونے والے مسلمان کو کلمات سکھائے جاتے ہیں، 6 کلمے ہیں، ایمان کی صفتیں سکھائی جاتی ہیں، 2 صفتیں ہیں. اس طرح نماز کے فرائض واجبات، نماز کورس اس میں سارا شامل ہے، طہارت کورس اس میں سارا شامل ہے، دعائیں شامل ہیں، پھر جو ہے وہ نماز عید کیا ہوتی ہے، جمعہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب جو بنیادی معلومات ہیں بنیادی سے لے کر اینڈ تک یہ ساری کی ساری اس کو سکھائی جاتی ہیں اور وہ ایک عقیدہ اسلام پر مضبوط ہو جاتا ہے. اس کو بے روی کا شکار نہیں ہونے دیا جاتا کہ اب میں مسلمان ہو گیا، اب پتہ نہیں یار اسلام میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کسی نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں. بھئی کسی کے لڑ لگو گے تو پتہ چلے گا نا. اب لڑ لگ گئے ہو دعوت اسلامی کے، دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی بھی، پڑھائے گی بھی، مبلغ بھی بنائے گی. کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں پہلے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جب دعوت اسلامی میں آئے عالم دین بن گئے، درس نظامی کیا، عالم کورس کیا. یہاں پر پہلے بھی مبلغ تھے لیکن کسی اور مذہب کے، اب اسلامی میں آ کر علم دین حاصل کیا، درس نظامی کیا، مبلغ بن گئے اور اب الحمدللہ عز وجل دین کا کام بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں. ایبیلٹی تھی ایبیلٹی تھی، اس کو یوٹیلائز کرنا تھا، اس کو پالش کرنا تھا، تو وہ جو زنگ تھا دل کا وہ اتر گیا. اسلام نے آ کر سب کچھ ہدم کر دیا. جیسے کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلے کی ساری برائیوں کو ختم فرما دیتا ہے. اب ساری برائیاں ختم، بندہ پاک آ گیا اسلام میں، اسلام نے اس کو سب کچھ دے دیا اور وہ مبلغ بن گیا. اللہ اکبر. تو لہذا یہ منہ کے چھالے ہیں یا زبان کے چھالے ہیں، یہ مسواک سے دور ہو جائیں گے. ہر وقت مسواک کرتے رہنا چاہیے. اور مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ ایک موٹی جو چھوٹی یہ انگلی ہے، چھوٹی انگلی اس کے برابر ہو اور ایک بالشت ہو، ایک بالشت کے ذریعے سے پکڑ کر میں مسواک کروں. ایسا نہ ہو کہ بالشت سے چھوٹی ہو، بالشت سے بڑی ہوگی اس پر شیطان بیٹھتا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب ہم دیگر جو حکمتیں ہیں اگر دیکھیے کلی ہم کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ گلے کا کینسر دور ہو جاتا ہے. اس طرح پھیپھڑوں کے جو امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. چہرہ دھونے سے ہمارے جو چہرے کی کیمیاوی جو لوشن ہیں ان کی جو ہمیں کسی قسم کی حاجت نہیں رہتی، چہرہ دھل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آنکھوں میں پانی جاتا ہے، اندھا پن سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. اس طرح جب ہم کونیاں دھوتے ہیں تو ہمارے دل کو، ہمارے جگر کو، ہمارے دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور جو انشاءاللہ عز و جل دیگر جو امراض ہیں وہ بھی ہماری اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. اچھا بڑھتے ہیں آگے مسح کی طرف. گردن کا مسح کیا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیے سر اور گردن کے درمیان حبل الورید شاہ رگ ہے، ٹھیک ہے. اس کا تعلق
کہاں کہاں سے ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے، حرام مغز کے ساتھ ہے، اور جسم کے تمام جوڑوں کے ساتھ ہے۔ اب وضو کرنے والا جب کرتا ہے نا مسح، تو ہاتھوں کے ذریعے سے ایک برقی رو شعاع نکل کر شارگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، سے اعصابی نظام کو خوب حاصل ہوتی ہے۔ اب فرانس میں ایک تجربہ کیا گیا ایک پاگل پر، اور اس کو مسح کروایا گیا، کافی اس میں افاقہ ہوا کہ واقعی مسح ایسی چیز ہے کہ جس سے پاگل پن وہ بچا جا سکتا ہے، صحت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں، اور اس پر ہمیں بھی توجہ چاہیے کہ واقعی یار ہمیں ہمارے اسلام نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، اور اس پر اگر ہم توجہ کریں تو صحیح۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب اس میں ہیزیٹیشن نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسلام بتاتا ہے ہمیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں سکھاتا ہے، تو اب اس میں آپ نے بی کانٹینٹ مطمئن رہنا ہے کہ الحمدللہ بھی ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک صحابی رسول دبکنے یا رک جانے کی یہ بات نہیں ہے، مروب ہونے کی بات نہیں۔ ایک صحابی رسول کو ایک کافر کہنے لگا، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، کہنے لگا تمہیں تمہارے نبی نے استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مروب، ہاں یار یہ تو ایک بڑی الگ سی بات ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، تو فلاں فلاں، ایسا نہیں سوچا انہوں نے۔ صحابی رسول نے جب یہ بات سنی نا اس کافر کی، کہنے لگا ہاں واقعی الحمدللہ عز وجل ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں استنجا کرنے تک کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر، بتا کر، سمجھا کر گئے ہیں۔ تو ہر چیز اسلام نے بتائی ہے، ایسا نہیں ہے کوئی گوشہ آپ دیکھ لیں، کوئی کونا دیکھ لیں، آپ کوئی بھی سوال کریں علماء سے، ایسا نہیں ہے کہ علماء اس کا جواب، تحقیقات، ریسرچز بہت اور گوشے نئے نئے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ پر آپ سائنس بعد میں پہنچے گی وہاں پر، لیکن جب پہنچے گی اسلام کو وہاں پر پہلے پہنچتا ہوا پائے گی۔ اسلام تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اسلام پہلے ہی پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک یونیکنیس ہے کہ یہ وہاں پر اسلام جو ہے نا وہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں مرعوب نہیں ہونا، بلکہ ہمیں دھڑلے سے کہنا ہے جی ہاں الحمدللہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں ایک کمرے تک کے معاملات سے لے کر ایک ملک تک کے اور ایک دنیا تک کے ہر قسم کے معاملے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم آئیں، سیکھیں تو صحیح، پوچھیں تو صحیح، وقت تو دیں، بزنس کرنا ہے بزنس کے معلومات سیکھیں، اس طرح شراکت کرنی ہے شراکت کے معلومات سیکھیں، نماز پڑھنی نماز پڑھنے کے معلومات سیکھیں، کسی کے ساتھ کھیتی باڑی کرنی اس کے معلومات سیکھیں، اس کے معاملات سیکھیں، اس کے مسائل کو سمجھیں۔ اسی طرح شادی کرنی ہے شادی کے مسائل آنے چاہیے، کوئی رشتے میں بندھنا اس کے مسائل آنے چاہیے، علم دین سیکھنا ہے اس کے لیے وقت دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ آئیں تو صحیح، وقت تو دیں۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے رستہ ہموار کرتی ہے کہ جو رستہ آپ کو علم دین کی طرف لے جائے گا، اور آپ کے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہی قرب ہے۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وقت دینا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اور اس علم دین کی برکت سے دیکھیے گا پھر آپ کے سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، مصائب ختم، آلام ختم، ہر قسم کے افراد کی جو ٹینشن وہ ختم، آسودگی، فراہمی، خوشحالی، یہ چیزیں مجھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ الحمدللہ عز وجل یہی وجہ ہے کہ عالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ علم دین حاصل کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن بی کانٹینٹ، مطمئن رہیں اور افراتفری نہ پھیلائیں، اور صرف اور صرف اپنے خدا پر توکل کریں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو۔ الحمدللہ عز وجل اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں اس میں جو حکمتیں تھیں ہم نے وہ سماعت کی۔ اب بڑھتے ہیں جی غسل کی طرف۔ غسل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین وافر مقدار میں موجود ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 6 میں ہے، سورہ مائدہ جو کہ چھٹے پارے میں ہے، اس کی ورس نمبر 6 ہے، یعنی کہ آیت نمبر 6 ہے۔ اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی کہ تم غسل کر لو۔ اب حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غسل کے متعلق آپ کے فرامین ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل کے متعلق ہمیں ڈسکرائب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا چٹکیاں کرتی ہوں، سر کی چوٹی کو بڑی مضبوط کر کے گوندتی ہوں، اب جب مجھے غسل کرنا ہوتا ہے تو اب کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ میں اس کو کھولوں یا نہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر تو نے چٹیا باندھی ہوئی ہے، یعنی وہ مہندی کی ہوئی ہے یا گت کی ہوئی ہے، جو بھی اسے آپ کہہ لیں، تو اگر وہ کی ہوئی ہے تو تم اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے جڑوں میں پانی بہا لو، جڑوں میں پانی پہنچ جائے گا، تمہیں بالوں کو کھولنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے چٹیا اتنی نرم ہوگی، نرم کر کے باندھی ہوگی، اب اتنی اگر ٹائٹ کر کے باندھی ہے پانی گزر ہی نہیں سکتا، پھر تو ظاہر کھولنی پڑے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے پلیدی ہوتی ہے، جب بندہ ناپاک ہو جائے تو اس بال کو بھی دھو، اس جلد کو بھی جو نا وہ دھو کر صاف کر لو۔ اب دیکھیے غسل کرنے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل، ظاہر ہے جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے اس پر غسل ڈیو ہو جاتا ہے، اس نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اب غسل میں جب بندہ ناپاک ہو جائے تو ہر بال ناپاک ہو جاتا ہے، جب ہر بال ناپاک ہے تو دھونے میں بھی ہر بال کو دھونا ہے۔ اگر ہر بال ایک بھی بال خشک رہ گیا، پانی بہانا بیکار، وقت دینا بیکار، آپ کا وہ ٹائم لگا کے احتیاط کے ساتھ اپنے احتیاطی صحیح نہیں کی، غسل آپ کا ہوا ہی نہیں، کیونکہ ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی احتیاط دیکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی کتنے دین اسلام پر کاربند تھے، اپنی کسی چیز کو درمیان میں لاتے ہی نہیں تھے کہ اچھا یہ رکاوٹ ہے ختم کر دو، یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، میرے لیے ہرڈل کا سامان کر رہی ہے، ختم کر دو۔ دیکھیے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں یہ چھوٹے چھوٹے تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ ان میں سے ایک کی بازو پر کاری ضرب لگی، کسی نے ضرب لگائی تو بازو لٹکتا ہوا وہ اس طرح لٹک رہا ہے۔ اب یہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، دیکھا کہ یار یہ نا بازو میرا رکاوٹ بن رہا ہے، تو صحابی رسول وہ جو بچے تھے انہوں نے بازو نیچے رکھا، اس کے اوپر پاؤں رکھا، جھٹکا دیا، اپنے کندھے کو بازو اتار کر رکھ دیا، اور ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں۔ کیسے ہے، کمال کی شجاعت ہے، اور یہ بہادری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے، اس طرح ایک اور دیگر صحابہ ان کا بھی یہ واقعہ ایسے ہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب نبی آئے نا یا رسول اللہ غزوہ بدر کے ہمیں بھی شرکت کا موقع عطا فرمائیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب یہ چھوٹے بچوں کو نبی علیہ السلام، ہمارے بچے جو ہیں اکثریت اللہ ماشاءاللہ اکثریت ایسی ہے، ان کو گیم کھلوا لیں، کرکٹ کھلوا لیں، موبائل گیمز کھلوا لیں، ان کو آتی ہیں، موبائل آنا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیدھے کام کی طرف بلائیں، بیٹا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ نماز پڑھنی آتی؟ نہیں آتی۔ غسل کرنا آتا؟ نہیں آتا۔ وضو؟ نہیں، وہ بھی نہیں۔ اس سے بچے وہ بھی ہیں جو زمانہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بچے ہیں، اپنی ایڑیوں کو اوپر کر کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ جی میں بڑا ہوں، میں بھی بڑا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پاس کر دیا، ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اور یہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سفارش بھی ڈالی کہ چچا ہماری سفارش کر دو، غالباً تو یہ عبد الرحمن بن عوف تھے یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان دونوں میں سے ایک نے سفارش کی
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اب بازو جب ٹوٹا تو بازو پڑا ہے کہیں اور، یہ لڑ رہے ہیں۔ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا۔ ہاں بھئی، ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ یہ کہنے لگا میں نے، دوسرا کہنے لگا میں نے۔ محبت کتنی ہے کہ جو رضا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل جائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیے میں نے قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم اپنی دونوں تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں دکھائیں تو فرمایا کہ جس پر خون ہوگا اس نے ہی قتل کیا ہوگا۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں تو دونوں کی تلواروں پر خون موجود تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم دونوں نے واقعی ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ ابو جہل کا سر جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا تھا اور جدا کیا تھا۔ تو یہ پھر کٹا ہوا بازو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور بازو پر لگایا اور جوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس بازو میں جو کہ پہلے کٹا نہیں تھا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی جتنی طاقت اس بازو میں تھی جس کو نبی علیہ السلام کا لعاب دہن لگا تھا۔ اللہ اکبر، قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے کہ اگر صدیق اکبر کی ایڑی پر لگتا ہے تو ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، سانپ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق بخاری شریف میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی کو قتل کرنے گئے جو کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتا تھا۔ اس کو قتل کرنے گئے، اوپر سے اترنے لگے، پنڈلی ٹوٹ گئی، امامے سے اس کو باندھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا کھولو، لعاب لگاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی، ان کی عورتیں ان کو پوچھتی ہیں کہ تم یہ خوشبو کہاں سے لگاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں خوشبو میں نے کہاں سے لگانی ہے، یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ میرا پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا، بس وہ خوشبو ایسی رچی میرے جسم میں کہ وہ دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ ہو گئی۔ ایسا میں معطر ہوتا ہوں کہ جہاں سے گزرتا ہوں، گزر میں جاتا ہوں، لیکن میری خوشبوئیں وہاں پر بتاتی ہیں کہ یہاں سے میں گزر کر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کرام کا میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا پر کس طرح لبیک کہتے ہیں۔ جو شخص سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھلی چھوڑ دے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جان بوجھ کر اس نے چھوڑی، انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی نہیں، یا سکھایا گیا ہے لیکن پھر وہ بے دھیانی کرتا ہے، احتیاط سے کام ہی نہیں لیتا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے، غسل تو ہوا نہیں ہے اللہ کے بندے کا، لیکن پھر بھی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ وہ کتنی بے احتیاطی ہے، کتنی جو ہے نا وہ عدم توجہی ہے جو کہ وہ شخص اپنے ساتھ برت رہا ہے۔ زیادہ ظاہر ہے اپنے وہ قصور ہے اس کا، اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی کا تو کچھ نہیں جا رہا، گناہ تو اسی کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے نا، مجھے یا آپ کو تو کوئی ضرر نہیں ہے، ضرر تو اس کو اپنے کو ہے۔ تو اب جو بات میں اصل عرض کرنے لگا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، ہیڈ کے ساتھ کیا کیا، پھر فرمایا کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال منڈا دیے، بال ہی ختم کروا دیے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بال بڑے ہوں، غسل میں بے احتیاطی ہو جائے اور یہ میں جو ہے وہ اس بے احتیاطی کا شکار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھ لیجئے، اگر ہم نے زلفیں رکھنی ہیں تو احتیاط کرنی ہے، داڑھی شریف ہے احتیاط کرنی ہے، جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو بے احتیاطی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے کہ بال رہ گئے، خشک رہ جاتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر غسل کرنا تو فرض ہے۔ تو اس حوالے سے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر غور کر لے۔ اب غسل جب اگر کسی نے کر لیا، طہارت کبریٰ تو اس کو مل گئی، بڑی طہارت غسل کے ساتھ مل جاتی ہے، تو طہارت صغریٰ میں وضو ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق وہ غسل کے بعد وضو نہیں بھی کرے گا تو اس کا غسل ویلڈ ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے
ملائکہ جو رحمت کے ہوتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں بے غسلہ شخص ہو۔ شخص میں عورت مرد دونوں شامل ہیں، آدمی میں عورت مرد دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی گھر میں یہ 3 چیزیں ہیں تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہیں، اسپیسیفکلی اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں کہ دیگر جو فرشتے ہیں جیسے موت کے فرشتے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح دیگر جو فرشتے ہیں وہ نفیس ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے، اس لیے وہ وہاں پر نہیں آتے۔ ہاں اگر کسی شخص کی موت کا وقت آیا ہے تو وہاں پر وہ آ جائیں گے اور اس کی روح کو قبض کر کے لے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہیں سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ویسے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تصویر ہو، تصویر سامنے ہے، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمازی نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن اگر سامنے تصویر رکھی ہے اور لگائی ہے دیوار پر، نماز اس نے نیت کر لی، نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، دائیں جانب ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدہ اس پر تصویر پر کر رہا ہے، پھر بھی مطلب معاملہ خراب ہے۔ تو اس وجہ سے تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے انسیسٹرز کی، اپنے آباء و اجداد کی تصویریں رکھیں، سافٹ کاپی میں رکھ لیں، ہارڈ کاپی میں بنوانے کی حاجت تو نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جی قاری صاحب ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ تمہارا پردادا تھا، یہ تمہارا فلاں دادا تھا، یہ فلاں تھا، تو یہ بچوں کو بتانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ گھر میں تصویر لگاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت چاہیے نا، حاجت ہے نا، ضرورت ہے نا۔ جب رحمت کی ضرورت ہے تو پھر یہ تصویر کو ہٹا دو، تصویر جس کی بھی ہو ہٹا دیں۔ مجھے یہ بتائیے، پیران پیر کی تصویر لگاتے ہیں، حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصاویر لگاتے ہیں، انہی کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تصویر گھر میں نہیں لگانی، رکشہ پر نہیں لگانی، دکان میں نہیں لگانی، مکان میں ختم کر دینی ہے۔ یہ ختم کرو گے تو برکت ہوگی۔ تصویر لگی ہے، برکت کیسے آئے، رحمت کیسے داخل ہو؟ اور مجھے یہ بتائیے، رکاوٹیں تو آپ نے خود ڈالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صدقہ ہمارا قبول کرنے میں، ہماری نماز قبول ہونے میں، ہمارے گھر میں رحمت آنے میں رکاوٹیں تو ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں لو جی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، ہمارے کو سنتا نہیں ہے، ہمیں کو سمجھتا نہیں ہے۔ بھائی آپ کے اندر ہی رکاوٹیں کھڑی ہیں، اس کو روکیں، آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تھوڑی کوشش کاش ہم کرنے والے ہو جائیں۔ دوسری چیز کتا ہو، کتا جو شوقیہ رکھا جاتا ہے، بستر میں بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے، گھر کے ہر برتن میں منہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ جو کافروں والی آتے ہیں مسلمانوں نے نہیں اپنانی۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، کتا شوقیہ نہیں پالا جاتا۔ ہاں اگر حفاظت کے لیے پالنا ہے تو اس کو گیٹ سے باہر رکھیں یا اس کو کوئی جگہ بنا دیں، وہاں پر باہر رہے، گھر کے اندر نہ آئے۔ حفاظت والا کتا مراد نہیں ہے، جو شوقیہ کتا پالا جاتا ہے وہ اگر گھر میں ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تیسری چیز جنب، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے۔ جنب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر غسل ڈیو ہو، غسل فرض ہے، غسل نہیں کیا، روزہ ہے تو روزے میں بھی چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ روزہ تو اگرچہ ہو جائے گا لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر غسل کرنا ضروری تھا، غسل نہیں کیا، روزہ رکھ لیا، تو فجر بھی تو پڑھنی ہے نا، قرآن پاک بھی تو پڑھنا ہے، تلاوت قرآن بھی تو کرنی ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت بھی کرنی ہے، اسی طرح بچوں کے لیے رزق حلال کا بھی سامان فراہم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں کیا بے غسلی کی حالت میں ہی کرتے رہیں گے؟ اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں کریں گے۔ آپ فوراً غسل کریں گے، فوراً نہائیں گے، جو کہ سنت کے مطابق ہم آگے سیکھیں گے آگے مسائل میں انشاءاللہ العزیز جب اپنے مناسب وقت پر۔ تو یہ جو جنب ہے، جیسے ہی غسل فرض ہو فوراً ایک شخص غسل کر لے تو رحمت کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، رحمتیں آتی رہتی ہیں، برکتیں آتی رہتی ہیں، وسعتیں، خوشحالیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے علم میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اس کو اپنے تک سٹاپ نہیں رکھنا، محدود نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو آگے شیئر کرنا ہے، دوسرے اسلامی بھائیوں تک علم میں اضافے کا سبب بننا ہے۔ دیکھیے آپ نے آدھا سنا، وہ پورا سن لے گا، آپ نے پورا سنا، ہو سکتا ہے کسی چیز پر آپ کی توجہ نہیں گئی، اس کی توجہ چلی گئی، عمل کر لے گا، پہلے ثواب مجھے بھی مل رہا ہے الحمدللہ عز و جل، خدا کا شکر ہے۔
آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. جس چیز کو آپ پہنچائیں گے, شیئر کریں گے, اس کو بھی ثواب ملے گا اگر وہ سنے گا. تو یہ چیز ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب حدیث پاک جو ہے نا وہ اتنی کافی ہیں. مسائل کی طرف بڑھتے ہیں. غسل میں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو 3 فرض ہوتے ہیں. 3 فرض میں جو پہلا فرض ہے غسل کے فرض ہونے کے اسباب میں, وہ ہے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور اسی طرح جو تمام ظاہری بدن ہے اس پر پانی بہانا. آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ابھی کچھ دیر کے بعد. تو سب سے پہلا جو غسل ہے, اسباب ہم بعد میں پڑھیں گے, جس وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے مناسب طریقے سے, جیسا کہ الحمدللہ ہم اس کلاس کو لے کر چل رہے ہیں, اور مناسب طریقے سے مناسب وقت پر ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو بیان کریں گے. غسل میں 3 فرض ہیں. جسٹ اونلی 3 فرائض ایگزسٹنگ ان دا غسل. غسل میں 3 فرض ہیں. وضو میں کتنے ہیں؟ 4 فرض. نماز میں کتنے ہیں؟ جی ہاں 7. نماز کے 7 فرائض ہیں. اس سے پہلے والی کلاس میں آپ نے سنا ہوگا نماز کے فرائض 7 ہیں, غسل کے فرائض 4 ہیں, وضو کے فرائض 4 ہیں 4, اور غسل کے فرائض 3 ہیں. جی ہاں, اس سے آگے تیمم آئے گا انشاءاللہ عز و جل, اس کو بھی سماعت کریں گے. پھر نجاستوں کا بیان ہوگا, پھر استنجے کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے. اس کے مسائل کے بارے میں ہم ڈسکشن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کریں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور سارے بدن پر پانی بہانا. ٹھیک ہے, یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. کلی میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ منہ کا ہر پرزہ, ہر گوشہ, اسی طرح ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ جو ہے وہ پانی بہہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کلی گئی اور پچھ کر کے پانی ڈال دیا تو کلی ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. زبان کی حلق گا وہ جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا. اسی طرح داڑھوں کے پیچھے, گالوں کی تہہ میں, دانتوں کی جڑوں میں, کھڑکیوں میں, زبان کی ہر کروٹ, ایسے نیچے اوپر نیچے, یہ کنارے تک پانی بہہ جانا ضروری ہے. اچھا, اسی طرح اگر دانتوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی یہ لازمی ہے, جیسے دانت لگے ہوتے ہیں اور دانت میں تار کے ساتھ دانت لگا ہے, یا کسی اور چیز دھات کے ساتھ تار جو ہے وہ لگی ہے, اس کے ساتھ دانت جڑا ہوا ہے, اگر تو اس کو اتارنا ممکن ہے دانت کو تو اتار لیں, اتار کر کلی کر لیں, یہ فرض ہے. اگر اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے, پکا لگا ہے, مسالے سے لگا ہے یا تار کے ساتھ لگا ہے, تو پھر اتاریں گے نہیں, ویسے اس کو کلی کر لیں گے, یا آپ کی کلی اس طرح ہو جائے گی. اب انشاءاللہ العزیز سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ اسلامی بھائی نے جو سوالات کیے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں, تو ذرا ہاتھوں ہاتھ سوالات کریں تاکہ انشاءاللہ عز و جل اس کو جلد ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو پہلا سوال ایک اسلامی بہن نے کیا ہے کہ کیا اسلامی بہن جو ہے وہ مسواک کر سکتی ہے؟ اسلامی بہن مسواک چونکہ سخت ہوتی ہے اور جو ان کے مسوڑے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے, تو مسواک اگر تو کوئی نرم ہے تو وہ کر لیں, وگرنہ کسی اور صورت کو اختیار کر لیں. اچھا, کمرے میں تصویر سامنے نہ ہو تو نماز کا حکم, تصویر جیب میں ہو تو کیا ہے, ہو جائے گی یہ نماز یا نہیں؟ اب دیکھیے, تصویر اگر جیب میں ہے تو ظاہر وہ تو چھپی ہوئی ہے, اس میں آپ پروسٹریشن, سجدہ یا رکوع تصویر کو تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ نہ میرے سامنے ہے نہ کسی اور چیز پر آگے متبرک کسی مقام پر لگی ہوئی ہے. تو کھلونے لگے ہوتے ہیں الماری میں یا بچوں کے گھروں میں لگے ہوتے ہیں, اب وہ جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو کھلونوں میں اگر بنی ہوئی ہیں تو, ورنہ ایسی وہ چیز جو کہ دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے, تو سنت کا کلپ موجود ہے, آپ یوٹیوب پر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, کھلونوں کے بارے میں جو حکم ہے. تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تصویر کے بارے میں. تصویر اگر جیب میں ہے, جیسے دیکھیں نوٹ ہے ہمارے, تو نوٹوں پر بھی تصویر ہوتی ہے, اس میں بھی مقصود تصویر نہیں ہوتے, نوٹ ہوتے ہیں, تو وہ نوٹ بھی چل جائیں, تصویر بھی چل جائے گی, اس جیب میں اگر ہے تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح آئی ڈی کارڈ ہے, شناختی کارڈ ہے, گاڑی کا لائسنس ہے, اس میں تصویر ہے تو وہ
نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اچھا، فریم میں پرندوں کی تصویر ہو تو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، رحم کی اپیل ہے، جاندار کی تصویر گھر میں نہیں لگانی۔ یہ پرندے جاندار ہیں تو جاندار کی تصویر نہیں لگائیں گے۔ جاندار کی تصویر لگانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ سینری لگائیں، پہاڑوں کی تصویریں لگائیں، دریا کی لگا لیں، جھیلوں کی لگا لیں، ندیوں کی لگا لیں، یہ بے جان لوگوں چیزوں کی تصویریں ہیں، یہ لگا لیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر تصویر ایسی ہے جو جاندار کی ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو ہارڈ کاپی میں پرنٹ ہی نہ کروائیں، اس سے بچیں، اس کو لیو کر دیں، ختم کر دیں اس کو۔ کل ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ آنکھ سے پانی بہتا ہے، آیا اس کی وجہ سے غسل یا وضو کا کیا حکم ہے، اور اس میں کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو دکھتی آنکھ کا پانی ہے، اس حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بدن دھو کر بعد میں سر دھویا تو غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، سر کل میں انشاءاللہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ دھونے کی ترتیب کیا ہے۔ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر پانی بہایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کر لیا، بعد میں سارا بدن دھو لیا، کندھے بھی بعد میں دھو لیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سارا بدن دھو لیا، اینڈ میں سر دھویا، تو سر سے دھلا ہوا جو پانی ہے وہ ناپاک اترا ہے، دوبارہ بدن پر لگے گا، بدن ناپاک ہو جائے گا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ دھونا پڑے گا۔ اب میں جو پہلا سوال عرض کر رہا تھا کہ جو دکھتی آنکھ کے آنسو، اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ بیماری کی وجہ سے جو آنسو بہتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ وضو توڑ دے گا۔ بیماری کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کی کوئی میڈیسن لے لیں کہ پانی رک جائے اور یہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وقت میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی ختم ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ عزوجل کل اگلے حصے سے حاضر ہوں گے، جو کہ کل چھٹا سیشن ہوگا۔ کل انشاءاللہ عزوجل غسل کا ایک فرض آج ذکر کیا ہے، وضو کی حکمتیں ذکر کی ہیں، اس طرح دیگر چیزیں ہم نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ عزوجل ناک میں پانی بہانا اور کس طرح اس کے کچھ مسائل ہیں وہ دیکھیں گے، اور تمام جو ظاہری بدن میں پانی بہایا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے، اور دیگر جو مسائل ہیں اس کو اس طرح انشاءاللہ عزوجل ساتھ ساتھ غسل کی سنتیں بھی سیکھیں گے، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل کو فرض کرنے والی چیزیں مناسب انداز میں مناسب وقت پر انشاءاللہ العزیز وہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، تو اس کو بھی سیکھیں اور اس کو دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ دیکھیے، ہمارے گھروں میں بیٹھنے سے کم از کم ہم یہ تو اس کو وقت کو صحیح طور پر استعمال کر لیں کہ ہم علم دین حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں، پورے سیشن کو لیں، مدنی قاعدہ کورس میں بھی اس میں شرکت کریں، نماز کورس میں شرکت کریں، استخارت کورس میں شرکت کریں، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہ آئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جن افراد پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس آنے کی وجہ سے معاذ اللہ، ان پر زکوٰۃ کی فرضیت منسوخ نہیں ہو جانی، زکوٰۃ ان کو دینی ہی ہوگی، اور اگر وہ لیٹ کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے صاحب ثروت پر جو مالدار ہے اس پر ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کے لیے دارالفتہ سنت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ آپ نے یہ مد نظر رکھنی ہے کہ زکوٰۃ جب بھی آپ نے دینی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری زکوٰۃ پہنچ گئی ہے، اہل تک پہنچی ہے، ایلیجیبل شخص تک پہنچی ہے، تو آپ دعوت اسلامی تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیے۔ آپ اس کے بعد پرسکون ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے کہ میری زکوٰۃ اہل کو ہی گئی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل زکوٰۃ کا صدقات نافلہ کا ایسا بہترین نظام ہے، کبھی آپ آئیں، ہمارے جو باب المدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، وہاں پر آ کر وزٹ کریں۔ چندے کا جو نظام ہے، عطیت کا جو نظام ہے، مدینہ سبحان اللہ، دیکھ کر آپ کی جو ہے وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔